बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 19 अप्रैल 2021 है और आज दिन है पीर का कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर इन दिनों नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला एक मरतबा फिर ज़ेर बहस है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर गुज़श्ता 4-5 रोज़ से बड़े बड़े एहतजाज देखने में आ रहे हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की गयूर अवाम की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया था कि फ़रांस के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं इसके ख़िलाफ़ हुकूमत फ़रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म करे, फ़रांस का बाइकआउट करे, यहाँ तक कि फ़रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए, फ़रांस की एम्बेसी को पाकिस्तान के अंदर बंद किया जाए। और इसी तरह से फ़रांस के अंदर जो इस्लामोफोबिया के वाक़यात हैं, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मुतनाज़ा कवानीन बनाए जा रहे हैं, इस पर हुकूमत पाकिस्तान को सख्त एक्शन लेना चाहिए, सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। नाज़रीन काम आप जानते हैं तहरीक लब्बैक के बानी अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी वो इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले पर खुलकर बात की और बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी डर के, आंखों में आंखें डालकर वो बात करते रहे। अल्लाह ताला उन पर रहमत करे। अब उनके जाने के बाद तहरीक लब्बैक की जानिब से हुकूमत से किया गया, हुकूमत के साथ जो वादा हुआ था उस वादे को याद करवाया गया कि फ़रांस के सफ़ीर को निकालना था, फ़रांस के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान ने ख़त्म करने थे, लेकिन अभी तक इस वादे पर अमल नहीं हो रहा, जिसके बाद मामलात बिगड़ गए और हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान क्लैश हो गया, झगड़ा हो गया और नौबत यहाँ तक पहुँची कि तहरीक लब्बैक के लोगों पर बराह रास्त गुज़श्ता रोज़ लाहौर के अंदर फायरिंग कर दी गई। नाज़रीन काम सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि निहत्ते मुसलमानों पर अपने ही मुसलमानों ने गोलियां बरसा दी, जिसकी वजह से लोग शहीद भी हुए और दर्जनों ज़ख्मी भी हुए। नाज़रीन काम दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि रियासत के मामलात को या रियासत की रिट को चैलेंज किया जाए। जहाँ कहीं दुनिया के अंदर अगर रियासत की रिट को चैलेंज किया जाता है तो रियासत हरकत में आती है और रियासत अपनी रिट को चैलेंज करने वालों को जवाब देती है। लेकिन नाज़रीन काम दुनिया के अंदर कहीं ऐसा भी नहीं होता कि रियासत के साथ मुतालबा करने वाले, रियासत से मुतालबा करने वाले पुरअमन मुजाहिरीन को या एहतजाज करने वालों को कुचल दिया जाए। नाज़रीन काम तहरीक लब्बैक के अंदर कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिन्होंने तहरीक लब्बैक का नाम लेकर दंगा फसाद किया, तोड़ फोड़ की और बहुत सी ऐसी सियासी जमातें भी इसमें मुलव्वस पाई गई हैं जो हुकूमत गिराने के लिए इस जमात का सहारा लेकर हमलावर हुई और पुलिस के एहलकारों, पुलिस पर हमला हुआ और पुलिस के काफ़ी लोगों को शहीद भी किया गया और पुलिस के काफ़ी लोगों को ज़ख्मी भी किया गया। कल भी 11 पुलिस और रेंजर के एहलकारों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन नाज़रीन काम दूसरी तरफ से तहरीक लब्बैक के एहतजाज करने वाले लोगों पर बराह रास्त पुलिस के ज़रिए से फायरिंग करवाना ये भी काबिल मज़म्मत अमल है। रियासत के अंदर निहत्ते शहरियों को, अमन एहतजाज करने वाले लोगों को इस तरह नहीं कुचला जाता जिस तरह से कल पाकिस्तान के अंदर हुआ। नाज़रीन काम बुनियादी तौर पर मौजूदा हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़े इक़दाम कर चुके हैं। इमरान खान ज़ाती तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के सरबराहान को ख़त लिख चुके हैं कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया को, इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होना चाहिए। यहाँ तक कि नाज़रीन काम वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा को, OIC को और दीगर तंजीमों को भी खतूत लिखे हैं। अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से भी वो मग़रिब को बावर कराते रहे हैं कि जिस तरह से होलोकॉस्ट पर बात करना जुर्म है, इसी तरह से नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले को भी जुर्म करार दिया जाए, गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत की जाए और इनके खिलाफ कानून साजी हो, इस्लामोफोबिया के वाक़यात ना हो। तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर मुल्कों के साथ मिलकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कोशिशें करते रहे हैं कि नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कानून बन जाए आलमी सतह पर, ताकि आइंदा कोई इस कानून की खिलाफ वर्जी ना करे। लेकिन नाज़रीन काम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुज़श्ता 3-4 रोज़ से पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो एहतजाज था, जो मुजाहरा था, उसको हैंडल किया गया और अब हुकूमत की जानिब से बाकायदा उनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। पहले ये कहा गया आमिराना फ़िरौनी ज़ुबान के अंदर ये कहा गया कि ये कलअदम जमात है, इस जमात के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे और इनका दंगा फसाद नहीं चलने दिया जाएगा या इनका एहतजाज नहीं मानेंगे, इनके मुतालबात नहीं मानेंगे। और अब कहा जा रहा है कि उनके साथ मुतालबात हो रहे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात बेहतर हो रहे हैं। नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर मजहबी सियासी जमातें हों या
مذہبی تنظیمیں ہوں یا پاکستان کا عام اسلام پسند مسلمان ہو، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنی جان دینے کو فخر سمجھتا ہے۔ یہاں پر ناظرین کرام کچھ شر پسند عناصر اور کچھ لبرلز اور سیکولر حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ فرانس کے اندر گستاخی ہوتی ہے، یورپ کے اندر گستاخی ہوتی ہے، پاکستان کے اندر احتجاج کیوں ہوتا ہے، پاکستان کے اندر لوگ باہر کیوں نکلتے ہیں؟ پھر بہت سے سیکولر اور روشن خیال اور بغیرت لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آخر پاکستان کے اندر ہی احتجاج کیوں ہوتا ہے، سعودی عرب کے اندر یا دیگر اسلامی ممالک کے اندر اس طرح کے واقعات پر احتجاج کیوں نہیں ہوتا؟ ناظرین کرام، ایسے لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر مر مٹنے کا عزم نہ کر لیا جائے، جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت عملی طور پر نہ جتلائی جائے، نہ بتلائی جائے کہ جس میں جہاں کہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جرت ہوگی تو اس کے خلاف ہر کسی مسلمان کا ایمانی جذبہ مشتعل ہو جائے گا، اور ایمانی جذبے کے ساتھ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر ہر آخری اقدام بھی، ہر انتہائی اقدام بھی کر گزرنے پر تیار ہوگا۔ جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا تب تک ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ناظرین کرام، پھر سوال یہ بھی ہے کہ اگر سعودی عرب کے اندر، قطر کے اندر، یو اے کے اندر اور دیگر اسلامی ممالک کے اندر لوگ بے حمیت ہو جائیں، وہاں کی ریاستیں بے حمیت ہو جائیں، وہاں کی ریاستوں کے اندر شرم و حیا نہ رہے، وہ اسرائیل جیسے درندہ ملک کے ساتھ بھی تعلقات بنائیں، اسرائیل جیسے ملک کے ساتھ بھی وہ دوستی بنائیں جو نہتے فلسطینیوں پر ظلم کرتا ہے، جو مسجد اقصیٰ کے اندر لوگوں کو نمازیں پڑھنے سے روکتا ہے، مسجد اقصیٰ کو گرانے سے روکتا ہے، تو کیا پاکستان بھی اتنا بے حمیت ہو جائے؟ کیا پاکستان کی غیور عوام بھی بے غیرت ہو جائے، بے شرم ہو جائے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف آواز نہ اٹھائے؟ ایسے مشورہ دینے والے دراصل اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہیں۔ اسلام کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر پوری ایک تاریخ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک صحابہ کرام کے جانشینوں نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے عشاق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر، ناموس پر حملہ کرنے والوں کو سبق سکھایا ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کیا ہے۔ لیکن آج پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ناظرین کرام، یہ حکومت کی غفلت اور حکومت کی لاپرواہی اور حکومت کی عجلت کا مظاہرہ ہے، جس میں لاہور کے اندر کل ہم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے لاہور کے اندر احتجاج ہوا اور کس طرح سے براہ راست فائرنگ ہوئی۔ ناظرین کرام، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ پیش آیا، نواز شریف کا زمانہ تھا، جو طاہر القادری کی جماعت کے لوگ احتجاج کر رہے تھے، ان پر حملہ کر دیا گیا اور درجنوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے خلاف خود عمران خان کی جماعت بھی میدان میں نکلی اور آج تک نواز شریف کو لعن طعن کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے نواز شریف کے دور میں جو متنازع جو انکاؤنٹر ہوئے تھے ان پر بھی لوگ آواز اٹھاتے ہیں، خود سیاسی جماعتیں نواز شریف کے زمانے کے ان فیصلوں کی تنقید کرتے ہیں۔ لیکن اگر عمران خان کی جماعت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے اور عمران خان کو بھی ایسے غلط لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ عوام کے خلاف طاقت کا استعمال کریں، عوام پر گولیاں چلائیں، عوام کو گولیوں سے بھون ڈالیں، تو پھر ان کا انجام بھی شاید نواز شریف اور زرداری جیسا ہو جائے گا۔ لہٰذا ناظرین کرام، عمران خان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کو کون غلط مشورہ دے رہا ہے، کس کے مشورے پر وہ جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، جن کے ساتھ عموماً مذاکرات کے ذریعے سے نمٹا جاتا ہے، تو آخر ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کیے گئے ہیں؟ ناظرین کرام، ریاست کے اندر جب اس طرح کے معاملات ہوں گے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے گا، جس طرح سے لال مسجد کے شہداء، لال مسجد کے بچوں پر حملہ کیا گیا اور وہاں پر درجنوں نہیں سینکڑوں بچے شہید کر دیے گئے تھے، اگر اسی طرح کا معاملہ اب بھی پاکستان کے اندر چلے گا تو پاکستان کے اندر امن و امان نہیں ہوگا اور یہ معاملہ زیادہ بگڑے گا۔ ناظرین کرام، تمام مذہبی جماعتوں کی جانب سے، تمام علماء کرام کی جانب سے اور تمام دیگر پاکستان کے عوام کی جانب سے، پاکستان کی 95% عوام سمجھتی ہے کہ یہ جو آپریشن ہوا ہے، یہ جو اس تحریک لبیک کے لوگوں سے نمٹا جا رہا ہے جس طریقے سے، یہ بالکل غلط ہے۔ ناظرین کرام، میں یہاں پر یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تحریک لبیک کے لوگوں کی جانب سے ریاست پر حملہ نہیں ہوا یا پولیس پر حملہ نہیں ہوا، بالکل ہوا ہوگا، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بہت سے لوگ تحریک لبیک کے نام پر سیاسی مفادات کے لیے حملہ آور ہوتے رہیں گے۔
گے۔ ناظرین کرام یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے اندر ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان کا سی پیک منصوبہ، گوادر پورٹ اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، معیشت بحال ہو رہی ہے اور پاکستان دنیا کے اندر اپنے بیانیے کو منوا رہا ہے۔ دشمن کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر افغانستان کے اندر جو پاکستان نے کردار اور رول پلے کیے ہے، اس سے دنیا کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اور پاکستان کو اندرونی جنگ کے اندر مبتلا دشمن کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیجئے، بھارتی میڈیا دیکھ لیجئے کہ کل سے چیخ و پکار کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دنگا فساد شروع ہو گیا ہے، پاکستان کے اندر سیول وار شروع ہو گئی ہے، پاکستان کے اندر خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے۔ آخر ہم دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم دشمنوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارا کام اب یہ رہ گیا ہے کہ ہم دشمنوں کی جانب سے جا کر ان کی جانب سے جا کر پاکستان کے خلاف لڑیں؟ اس ریاست کو، اس وطن عزیز کو ترقی کرنا ہے، اس وطن عزیز کو آگے جانا ہے، اسے امت مسلمہ کی قیادت کرنی ہے۔ لہٰذا حکومت کو اور جو حکمران ہیں، اقتدار پر جو لوگ ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینا ہوں گے، تحمل سے سوچنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ پاکستانی شہری ہیں اور ان کے مطالبات کوئی غلط مطالبات نہیں ہیں، ان کے مطالبات جائز مطالبات ہیں۔ ناظرین کرام آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جرمنی کے اندر ایک قانون موجود ہے کہ اگر یہودیوں کی جو ہلاکت ہوئی تھی ہولوکاسٹ کے متنازع واقعے کے اندر، اگر اس میں تعداد 50 لاکھ سے کم لکھی جائے تو 20 سال کے لیے جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے اسرائیل دنیا بھر کے اندر ہولوکاسٹ کے حوالے سے ایک پوری مہم چلاتا ہے۔ دنیا کے کسی ملک کے اندر اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی اخبار ہولوکاسٹ کے حوالے سے متنازع تحریر لکھے یا متنازع بات کہے تو اس پر مقدمہ ہو جاتا ہے، اسے سزا ہو جاتی ہے۔ جب یہودیوں کا ایک خود ساختہ گھڑی ہوئی کہانی، اس کے بارے میں بات کرنا جرم ہے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف بات کرنا بھلا کیسے جرم ہو گیا؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ فرانس کے ساتھ اگر ہم نے تعلقات ختم کر لیے تو معاذ اللہ یا پاکستان کے اندر ایسا کوئی وبال آ جائے گا کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا، پاکستان کی عوام بھوک سے مر جائے گی۔ ناظرین کرام بالکل ایسا نہیں ہے۔ فرانس کے ساتھ دنیا کے بیشتر ممالک کے تعلقات اب بھی نہیں ہیں، اور دنیا اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے وہ آپ روس کی اور یورپ کی لڑائی کی دیکھ لیں کہ کس طرح سے پورا کا پورا یورپ، چاہے وہ فرانس ہو یا جرمنی ہو یا دیگر ملک ہوں، وہ رشیا کے ساتھ لڑنے پر تیار ہو چکے ہیں۔ ایک دوسرے کے سفیروں کو اپنے ہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ جب سیاسی مفادات کے لیے کسی ملک سے تعلقات ختم کیے جا سکتے ہیں اور ان تعلقات کے ختم کرنے کے باوجود بھی وہ ملک زندہ رہ سکتا ہے، وہاں کی عوام زندہ رہ سکتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان اگر فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کرے گا یا بائیکاٹ کرے گا فرانس کا تو اس سے پاکستان پر کوئی قیامت گر جائے گی، قیامت آ جائے گی؟ یقیناً ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام پاکستان کے اندر ایک ایسا قانون بنانا ہوگا کہ جس کسی ریاست کے اندر پاکستان کے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دیگر مقدس شخصیات کی توہین ہوگی تو ان ریاستوں کے ساتھ پاکستان کو تعلق نہیں رکھنا ہے، ان ریاستوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، ان کے خلاف کمپین چلانی ہے۔ پاکستان کے غیور عوام دنیا میں جہاں کہیں اسلام پر، مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے، سب سے پہلے میدان میں ہوتے ہیں۔ یقیناً اس پہ اس غیور قوم کو مبارکباد دینی چاہیے، نہ یہ کہ انہیں جذباتی کہنا چاہیے، نہ یہ کہ انہیں چند ملا کا نام دے کر ان کی توہین کی جائے یا ایک طرح سے ان کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں اسلام پر بات آئی، مسلمانوں پر بات آئی یا مقدس شخصیات پر بات آئی، پاکستان کی عوام سب سے پہلے نکلی ہے۔ اور یہ کریڈٹ ہے کہ پاکستان کی عوام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا عشق کرتی ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام حکومت وقت کو اور ریاستی اداروں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے احتجاج کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کریں۔ اس سے پاکستان کے دشمن خوش ہوں گے، اس سے پاکستان کا دنیا کے اندر امیج خراب ہوگا، بلکہ ایسے کام کرنے چاہیے، ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جن سے جو غیور مسلمانوں کے مطالبات ہیں وہ مطالبات بھی پورے ہو جائیں اور پاکستان اس وطن عزیز کو بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ ریاست کو نقصان پہنچانا، پاکستان کی ترقی کو نقصان پہنچانا، یہ بھی قابل مذمت عمل ہے، اور ریاست کے اندر بسنے والی رعایا عوام پر ظلم ڈھانا یہ بھی قابل مذمت عمل ہے۔ ناظرین کرام اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔